अब आगे हम चलते हैं सूरह अत-तकवीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, पहले इसके बारे में थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो हम देख लेते हैं। ये जो सूरह है इसमें बेसिकली क़यामत का जिक्र किया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में एक हदीस मिलती है कि जिसको ये बात पसंद है कि वो क़यामत को इस तरह देखे जैसे आंख से देखता है, तो उसे चाहिए कि वो इज़ा शम्सु कुविरत, इज़ा समाउन फतरत, इज़ा समाउन शक्कत को गौर और तवज्जो से पढ़े। इसे तिरमिज़ी ने रिवायत किया और मुस्नद अहमद ने। चलें अब यहाँ देखते हैं, आयत नंबर 4 तक कर लेते हैं। इज़ा शम्सु कुविरत व इज़न नुजूमु कदरत व इज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़ल इशारु उत्तिलत। जब सूरज लपेट दिया जाएगा, जब तारे बिखर जाएंगे, जब पहाड़ चलाए जाएंगे और जब 10 महीने की हामला ऊंटनियां अपने हाल पर छोड़ दी जाएंगी। अब बेसिकली जितनी भी आगे आयत आएंगी ना, उनमें आप क़यामत का बहुत ही डिस्क्रिप्टिव जो समझ लीजिए कि उनसर है वो आपके सामने आएगा। पहली बात क्या बताई जा रही है? सूरज लपेट दिया जाएगा। आप समझे जैसे सर के ऊपर ना कोई अमामा होता है या कोई चीज को यूं, टर्बन नहीं होता, उसको यूं करके लपेटा जाता है, तो उस तरह जो है सूरज के वजूद को लपेट दिया जाएगा। ये एक निशानी है। और जब कोई चीज लपेटी जाती है तो क्या होता है, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो खत्म हो जाती है, यानी उसकी जो सूरज की जो रोशनी की क्वालिटी है वो उसके साथ ही खत्म हो जाएगी। हदीस में सही बुखारी में भी आता है कि क़यामत के दिन चांद और सूरज लपेट दिए जाएंगे। हदीस से भी हमें ये बात वेरीफाई होती है। दूसरी बात यह है कि बुखारी के एक हदीस में हमें एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, वो हम देख लेते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद क़यामत के दिन लपेटे जाएंगे, वो बेनूर हो जाएंगे, सितारे झड़ जाएंगे, जहन्नम में गिर पड़ेंगे। अच्छा, अब आप थोड़ी देर रुक के ये सोचेंगे ये जहन्नम में क्यों गिर पड़ेंगे? ठीक है ना, ख्याल आ रहा है ना कि इन्होंने क्या किया जो जहन्नम में चले जाएंगे। आगे देखिए, क्योंकि जितनी चीजें अल्लाह के सिवा दुनिया में पूजी जाती थी सबको जहन्नम में अल्लाह की तरफ से डाल दिया जाए। आगे फरमाया कि मगर ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी माँ के अलावा, हाँ अगर कोई के अलावा, ठीक है, हाँ अगर वो भी माबूद होने पर राजी होते तो उनको भी नाउजुबिल्लाह जहन्नम में गिरा दिया जाता। बुखारी की रिवायत। तो आपको समझ आया? यानी मुशरिकीन जो है ये इन ऑब्जेक्ट्स को पूछते थे ना, तो इस बिना पर इनको आईना दिखाने के लिए और इनको हकीकत बताने के लिए कि देखो इसलिए तुम्हारे रसूल तुमको इन चीजों ऑब्जेक्ट्स की इबादत के या अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक जो भी थी उनसे इबादत से रोकते थे। और आज तुम देख लो कि तुम ये जान लो ये अल्लाह की मखलूक थे जिनके आगे तुम सजदा रेज होते थे। आज देख लो अंजाम इनका क्या है। तो इनमें से ये बात हमें पता लगती है कि सूरज को भी लपेटने के बाद सूरज और चांद सबको जो है इस तरह से जहन्नम में डाल दिया जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना, ये सूरज, ये तो आज भी है सूरज बंसी, ये इंडिया में तो अभी तक इसको पूछते हैं। और चांद को भी इन्होंने अपना जो है वो देवी बनाया हुआ है। और पहले तो ये जो फिरौन था ये तो इसके एरा में भी बहुत सारे लोग जो है वो उसकी पूजा करते थे, सन की। और आपने देखा भी होगा इंडिया में तो अगर आप कभी जाएं या वहां के आप कुछ कपड़े वगैरह लें तो इनके बाकायदा भगवान की शक्लें हैं, चांद और सूरज की शक्ल के, सितारों की शक्ल के इनके भगवान हैं। और दूसरी बात आगे क्या बताई गई कि जो मैंने तो हदीस में आपको पूरी बात बता दी, एग्जैक्टली वही बात बताई जा रही है कि सितारे सारे झड़ जाएंगे। यानी आसमान पर एक तरह से आप ये देखिए कि ये ऊपर जड़े हुए हैं, जैसे कोई दुपट्टे पे नहीं कामदानी जड़ी होती है, काम जड़ा हुआ होता है। तो अब क्या है कि ये झड़ जाएंगे। क्यों? अब इनका कोई काम ही नहीं रहा, इनका काम ही खत्म हो गया, वापस ले लिए जाएंगे। इसी तरह से देखिए फिर जिक्र है किसका? पहाड़ों का। पहाड़ चलाए जाएंगे। चलाने का मतलब क्या है कि उखेड़ दिया जाएगा पहाड़ को उनकी जड़ों से और वो हवाओं में चलेंगे। किस तरह? रुई के गाले की तरह, मट्टी की तरह, रेत की तरह उड़ेंगे, चलने लगेंगे यूं यूं करके, इधर रेत 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 की तरह फैल जाएंगे हर तरफ। और इनका भी क्या मामला है? क्यों चलाए जाएंगे? इनका भी काम खत्म हो गया, अब जरूरत ही नहीं है इनको जमीन पर गाड़ने की।
اب ذکر کیا جا رہا ہے ایشار. ایشار سے مراد یہ ہے کہ پریگننٹ اونٹنیاں، اور اس کا ذکر یہ کیا اس لیے کیا گیا کہ عربوں میں یہ جو اونٹنی ہیں یہ بڑی نفیس اور قیمتی مانی جاتی تھی جو کہ پریگننٹ ہوتی تھی، تو ان کا بڑا ٹیک کیئر کیا جاتا تھا عرب کی طرف سے کہ اب یہ بچہ دینے والی ہیں، اور ظاہر ان کو بڑا نفع ہوتا تھا. آج کی مرسڈیز اور لینڈ کروزر آپ سمجھ لیجئے کہ اس زمانے میں اہمیت تھی اونٹ کی، اور ویسے بھی آپ کو پتا ہے آج بھی اونٹ کتنا مہنگا ہے. تو یہ وہ دن ہوگا کہ کسی کو مالک کو اس قیمتی جو مال ہے اونٹ کا، ایسی اونٹنی کا، تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی کیونکہ نفسا نفسی کا وہ وقت ہوگا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 5 سے لے کے 9 تک. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھا کر دیے جائیں گے، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی. تو پہلی جو بات ہے یہاں پہ جو بتائی جا رہی ہے کہ جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے. اب آپ دیکھیں یہ بھی بڑا ایک ہولناکی کا ایک تصور آتا ہے نا کہ سارے جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے گا. اس کے بعد اگلی جو بات ہے سمندر بھڑکا دیے جائیں گے. یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے. یعنی اب آپ دیکھیں کہ سمندر کا کام کیا ہے، بیسکلی آگ کو بجھانا، یا پانی کا کام آگ کو بجھانا ہے، لیکن کل اللہ تعالیٰ اسی سمندر کے اندر آگ بھڑکا دے گا. تو پتہ یہ چلا اللہ کی قدرت اللہ دکھائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. کوئی بھی فینومینا اللہ تعالیٰ چاہے اس کو ریورس کر دے اللہ تعالیٰ. تو پتہ یہ چلا کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی نشانی ہے کہ سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، سمندر ابلنے لگیں گے، جیسے بوائلنگ واٹر نہیں ہوتا، آگ بن جائیں گے، اور سمندر پھاڑ بھی دیے جائیں گے، یعنی اتنے ان کے بیچ بیچ میں سے نا گیپس بھی آ جائیں گے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا، اگلی جو بات ہے کہ جانیں جسم میں جوڑ دی جائیں گی. اس میں جو بات ہے وہ تو سمپلی یہی ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی انسان کی جان ہے وہ اس کے ساتھ دوبارہ سے اس کے اندر ڈال دی جائے گی، کیونکہ انسان جو ہے قبر کے اندر سے ٹڈیوں کی طرح نکل کے، جیسے ٹڈی ایک وہ ہوتا ہے نا ایک طرح سے کیڑا ٹائپ، آپ سمجھ لیجیے کہ وہ نکل کے یوں نکل کے باہر انسان آئیں گے، تو ظاہر ہے زندہ ہوں گے نا، تبھی تو چلنا شروع کر دیں گے میدان حشر میں، تو ان کو آپس میں جوڑ دیا جائے گا. پھر اس کے بعد جو بات یہاں آ رہی ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، تو یہ آپ کو پتا ہے اچھی طرح سے کہ عرب میں جو ایک بہت بڑی ان کے اندر ایک بیماری تھی وہ یہ تھی کہ یہ اپنی بچیوں کو، بالکل نیو بورن بچیوں کو اس کے ڈر سے، شادیوں کے ڈر سے، پالنے کے ڈر سے ایک نفرت ان کے اندر موجود تھی کہ اس سے وہ زندہ گاڑ دیا کرتے تھے. تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا آنر اس بچی کو دے گا کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں خود نہیں اس کو مجرم کو پکڑوں گا، بلکہ جس نے تمہیں قتل کیا، جس نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی، مجھے ڈائریکٹلی تمہاری گواہی چاہیے، تمہاری نشاندہی پر، آئیڈینٹیفیکیشن پر میں مجرم کو سزا دوں گا. یہ ایک آنر ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو پتا نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو تو خود پتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے پوچھنے کی، لیکن یہ آنر ہے جو اللہ تعالیٰ اس لڑکی کو دے گا کہ جس کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کو یہ ترس نہیں آتا تھا کہ آپ دیکھیں ماں کے پیٹ سے نکل کر اور زمین کے پیٹ میں اسی وقت اس کو ڈال دیتے تھے، ذرا بھی مہلت اسے نہیں دیتے تھے، اور زندہ جس کو دفن کرنے والی کیفیت کہتے ہیں نا. آپ سوچیں ذرا کہ آواز اس لڑکی کی آ رہی ہوتی تھی اور کس قدر اذیت اور تکلیف دینے والی بات ہے. اور جبکہ ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ احادیث میں اس حوالے سے آپ کے سامنے رکھتی ہوں تو آپ کو اندازہ ہو کہ اسلام نے کیا رائٹ ایک عورت کو دی ہے نا. تو ایک اس میں یہ واقعہ ہمیں ملتا ہے سنن دارمی میں کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے عہد جہالت کا واقعہ بیان کیا کہ میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی، میں جب اس کو پکارتا تو دوڑی دوڑی میرے پاس آتی تھی. ایک روز میں نے اس کو بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا. راستے میں کنواں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کنویں میں دھکا دے دیا.
آخری آواز جو اس کی میرے کانوں میں آئی تھی وہ یہ تھی، ہائے ابا، ہائے ابا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو دیے اور آپ کے آنسو بہنے لگے۔ حاضرین میں سے ایک نے کہا کہ اے شخص، تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے مت روکو، جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ اپنا قصہ دوبارہ بیان کرو۔ اس نے دوبارہ قصہ بیان کیا اور آپ سن کر اس قدر روئے کہ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے تم اپنی زندگی کا آغاز کرو۔ آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لڑکیوں یا بچی کے بارے میں اتنا سافٹ کارنر اور دل تھا۔ آپ نے دوبارہ وہ قصہ سنا۔ آپ دیکھیں ہمارا تو یہ حال ہوتا ہے کہ اگر کوئی اپنا غم بتائے تو لوگ جو ہے نا پہلی دفعہ کے بعد دوسری دفعہ ملنے نہیں چاہتے ایسے شخص سے نا، کہ یہ ہر وقت اپنی غم بتاتے رہتے ہیں، اپنی تکلیفیں بتاتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا خاموش اور کہا دوبارہ، یعنی تم اپنا دل اور ہلکا کر لو۔ ایک ہوتا ہے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن سے آپ اپنا تکلیف بتائیں تو آپ نے کہا میں موجود ہوں، حالانکہ سارا غم کون لے رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غم لے رہے ہیں نا، بار بار ایک قصہ جب سن رہے ہیں تو آپ کو تو اور تکلیف پہنچ رہی ہے نا۔ پھر آپ نے اس کے بعد بھی اس کو کیا کہا، حالانکہ اتنی آپ کو شدید تکلیف پہنچی، لیکن آپ ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور حکمت دیکھیے کہ آپ نے کہا یہ تمہاری جاہلیت کی بات تھی، تم نے سچ بولا، سچ بولنے کی بھی آپ نے قدر کی اور کہا اللہ تمہیں معاف کرے، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ حالانکہ آپ اگر یعنی آپ کے اندر کیا کہنا چاہیے، انتقامی کاروائی والی چیز ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں اس کا سر قلم کر دو، تو یہ بھی حکمت ہمیں نظر آ رہی ہے کیونکہ اس شخص نے سچ بولا نا، وہ اس تکلیف میں تھا، اس کو لگا کہ میں نے بڑا غلط بات کی ہے اپنے جہالت کے دنوں میں۔ پھر بخاری مسلم کی حدیث ہم دیکھتے ہیں عورت کے مقام کے اور لڑکی کے مقام کے حوالے سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ان لڑکیوں کے پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے پھر وہ ان کے ساتھ نیک سلوک کرے تو یہ ان کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنتی۔ جس نے دو لڑکیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں تو قیامت کے روز میرے ساتھ وہ اس طرح آئے گا، یہ فرما کر آپ نے اپنی انگلیوں کو جوڑ کے بتایا۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ابو داؤد کی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کر کے رکھے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے عام طور پہ قرآن کو یا حدیث پڑھنے کے بعد یا ہمارے دین کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کہ عورت کے رائٹس نہیں ہیں، ویمن لب کی کوئی بات نہیں۔ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے کہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ لڑکے کو پریفرنس ہو، کہاں لکھا ہوا ہے کہ پہلے لڑکے کو کھانا دو پھر لڑکے کی جو روٹی بچ جائے اور جو سالن بچ جائے تو وہ بیٹی کو دے دینا؟ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے، کہیں پریفرنس دینے کی بات نہیں یہاں پر الگ سے دی جا رہی ہے۔ بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہبہ ہوتا ہے اپنی زندگی میں، جو اگر کوئی گفٹ وغیرہ آپ وراثت کے بجائے اپنی اولاد کو دینا چاہتے ہیں تو اس میں مکمل طور پہ ایکوالٹی کا ریکمنڈیشن ہے اسلام کی طرف سے، چاہے وہ لڑکا ہے چاہے وہ لڑکی، ارسپیکٹو آف دا فیکٹ کہ بیٹے کا جو حصہ ہے وہ ڈبل۔ لیکن دنیا میں آپ برابری ہی انسان کو کرنی ہوتی ہے اگر گفٹ دے رہا ہے کسی بھی قسم کا۔ پھر اس طرح کی آپ کو نہ جانے کتنی ملیں گی۔ ایک اور بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے یہ بخاری کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک بہت بڑا صدقہ بتاؤں؟ تو انہوں نے پوچھا کہ جی، تو آپ نے فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ تیری وہ بیٹی جو طلاق پا کر یا بیوہ ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے اور تمہارے سوا اس کے لیے کمانے والا کوئی نہ۔ سب سے بڑا صدقہ آپ نے یعنی ایک یہ قوم تھی جس کو کہتے ہیں کہ بہت بڑی، یعنی کہ ان کی کمیونٹی تھی بہت بڑی نا اس وقت، تو ان کو مخاطب کر کے آپ نے ان کے لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ تمہاری جو بھی بیٹی یا کوئی ایسے طلاق یا بیوہ ہو کے آ جاتی ہے تو تم تو دنیا میں صدقے تلاش کرتے ہو کہ میں اس کو دے دوں اس کو دے دوں، میں آگ سے بچ جاؤں، یہ تو تمہاری اپنی بیٹی جو آگے اس کا خیال کرو۔ آپ سوچیں اتنا زیادہ ہمارا جو دین ہے نا وہ یہ بات سکھاتا ہے، یہ نہیں کہ یہ اس کو تانے دیے جائیں۔ ہمارے تو معاشرے میں ہوتا ہے نا کہ ہمارے پاس مصیبت بن کے آ گئی ہے، بوجھ بن کے آ گئی اور کوئی اس کا خیال کرنے کی ضرورت نہیں، تو اس کے بارے میں بھی آپ نے حدیث چھوڑ دی، اس کو بھی نگلیکٹڈ نہیں چھوڑا کہ کسی وجہ سے بیچاری کی طلاق ہو گئی، وہ واپس آ گئی، اب تم جو والدین ہو تم اس کا خیال کرو، اسے روزی روٹی سب کچھ دو، یہ نہ کر کے اس کے بچوں کو یا اس کو نگلیکٹ نہ کرو۔ تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ تمام رائٹس ہیں جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیے ایک عورت کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا پاس رکھا۔
آپ نے خود اپنی بیٹی کے ساتھ جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ اتنی رسپیکٹ کرتے، جب بھی وہ آپ کے گھر آتی ہیں آپ کھڑے ہو جاتے اور ماتھا ان کا چوما کرتے تھے. ہر طرح سے آپ نے ان کے ساتھ محبت کا اور پیار کا سلوک رکھا. کبھی آپ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو نہ ڈانٹا، نہ کوئی ایسی بات ان کے ساتھ کی کہ ہمیں پتہ چلے کہ کوئی آپ کا سلوک ایسا تھا ان کے ساتھ. بہت ہی بہترین سلوک ہمیشہ اپنی بچیوں کے ساتھ رکھا. یہاں تک آپ یہ ہم نے جو کیا تھا نا رنج و غم اور موت کے آداب میں جو کفن اور دفن وغیرہ کی حدیث ہیں، تو اس میں ہمیں زینب رضی اللہ عنہا کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا تو آپ نے جو کفن ہے وہ بھی آپ ایک 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 کر کے بتا کر پردے سے اور اندر اپنی بیٹی کو پہنچوا رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ یہ ایسے ریپ کرو، یہ ایسے ریپ کرو. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ سوچیں خیال کرنا، کیونکہ ظاہر دین کے احکامات نافذ ہو رہے تھے نا، تو اب طریقہ کار آپ کو خود بتانا پڑ رہا تھا. اتنا زیادہ آپ نے جو ہے رائٹس دیے ہیں اور خیال کیا ہے نہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اپنی بچیوں کا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 7. نہیں 7 ہو گیا ہے، آیت نمبر ہے 10 سے دیکھ لیں. وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے، جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، جب جہنم دہکائی جائے گی اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا. جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو یہاں پر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ وہ یہ ہے کہ نامہ اعمال کھولنا کیا مراد ہے کہ ابھی ہمارے جو نامہ اعمال ہے نا وہ چھپے ہوئے ہیں. اگر آپ نوٹ کیجئے نا، یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے ہمارے کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں رائٹ اینڈ لیفٹ پہ، لیکن سب چھپا ہوا ہے، حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس وقت بیٹھ کے میں کوئی بھی اپنا ایک اندازہ لگا سکتا ہے، لیکن دوسرے کو تو دیکھ کے بالکل ہی نہیں بتا سکتا، نہ اپنے بارے میں جان سکتا ہے کہ میں پوچھوں بھائی رائٹ اور لیفٹ والے فرشتے سے بھائی میری کتنی پرسنٹیج ہو گئی، ہاں کتنے پرسنٹ میں پاس ہوں، کتنے پرسنٹ اللہ نہ کرے میری فیلئر ہے، کون سے اعمال اچھے، کچھ نہیں پتا، سب چھپا ہوا ہے. اس دن کیا ہے، سب کچھ کھل کے واضح ہو جائے گا. کیا کیا نام اعمال ہیں، کیا پول انسان کے کھل جائیں گے، کتنے جھوٹ بولے، کتنے سچ بولے، کتنا قرآن پڑھا، کتنا ٹائم اس میں لہو الحدیث میں لگایا، ڈراموں میں لگایا، فلموں میں لگایا، بیکار کے کاموں میں لگایا. تو ایک ایک چیز جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جائے گی اور کیٹیگرائز سب ہو جائیں گے. یہ ریاکار ہیں، یہ گنہگار ہیں، یہ مجرم ہیں، یہ منافق ہیں، یہ کافر ہیں، ان کے یہ اعمال ہیں، فلاں کے یہ اعمال ہیں. بالکل ایک پکچر جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی. اور آپ دیکھیں کہ جب یہ بھی بات ہوتی ہے نا کہ جب کھولے جاتے ہیں نام اعمال تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نام اعمال کھولنے سے جب کیٹیگرائزیشن بھی انسان کی جب ہوگی تو اس میں پہلے بھی ہم نے جیسے بات کی تھی نا کہ مومن جو ہے وہ مومن کے ساتھ ہوں گے، کافر کافروں کے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ مومنوں کے اندر بھی کیٹیگریز بنیں گی کیونکہ وہ دروازے ہیں نا جنت کے. تو جو بہت زیادہ روزہ رکھنے والے ان کی ایک الگ کیٹیگری بنے گی، وہ ایک اور دروازے سے لے جائے جائیں گے جنت میں. قرآن پڑھنے والوں کا الگ دروازہ، تہجد کی نماز پڑھنے والوں کا الگ دروازہ. پھر اسی طرح جو مجرم ہیں ان کی بھی جب نام اعمال کھلیں گے تو کیٹیگرائزیشن ہو جائے گی. چور جو ہیں وہ ایک گروپ میں ہوں گے، زنا کرنے والے ایک گروپ میں ہوں گے، فحاشی کرنے والے ایک الگ الگ گناہ، سود لینے والے الگ ایک گروپ میں. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں ہمیں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر میں ہر شخص اپنے قوم کے ساتھ ہوگا. تو اس میں یعنی اس کی تشریح آپ سمجھ لیجئے کہ قوم سے مراد جو ہے وہ عمل اور عقیدے کی قومیت کا ذکر ہے. قومیت تو کوئی چیز ہوگی نہیں نا آخرت میں کہ یہ جو ہے کوئی سندھی ہے تو اس کی قوم، یہ نہیں مراد ہے. مراد یہ ہے کہ اپنے کرتوتوں کے ساتھ انسان کے نامہ اعمال کھلتے ہی جو ہے کیٹیگرائزیشن کر دی جائے گی. اور آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا. آسمان کا پردہ کیسے ہٹے گا؟ جیسے آپ سمجھیں کہ آسمان کی جو چھت ہے نا وہ ادھیڑ دی جائے گی، ختم کر دی جائے گی. تو ہم جیسے ایسے نہیں کہتے کپڑا ادھیڑا جاتا ہے، کھال جانور کی ادھیڑی جاتی ہے. تو جب یہ چھت ادھیڑی جائے گی، اس کا پردہ ہٹے گا، تو آپ سمجھیں کہ اندر کی ساری چیزیں جو ہے نا اندر تک کی نظر آنے لگیں گی.
پچھلی ہفتے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کہ آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا. تو 7 آسمان ہے نا اوپر، وہ تو چیزیں حقیقتیں نظر آنے لگیں گی. اور روایت میں آتا ہے کہ آسمان سرخی مائل ہو جائے گا، ایسے کلر کا ہو جائے گا. پھر اس کے بعد مزید کیا بات آگے پتہ لگ رہی ہے کہ جہنم دہکائی جائے گی. یعنی جہنم کی آگ جو ہے اب وہ خوب دہکائی جائے گی. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی چیز کی پکانے کے لیے انسان جو ہے وہ کوئلوں کو دہکاتا ہے باربیکیو کرنے کے لیے، تو کیا ہوتا ہے اس میں خوب کوئلے ڈال کے آگ لگاتا ہے نا، دہکاتا ہے کہ ابھی اس کے اوپر روسٹ کرنا ہے یا چیز جو ہے وہ اس کو باربیکیو کرنا ہے. تو اسی طرح جہنم اپنے شکار کے انتظار میں بیٹھی ہو، خوب اسے دہکایا جائے گا اور اللہ کے غضب اور اللہ کے حکم سے وہ اس کی آگ اور تیز کر دی جائے گی. دوسری طرف دیکھیے کیا معاملہ ہے. جنت کا جب ذکر کیا گیا تو کیا کہا جا رہا ہے، جنت جو ہے وہ متقین کے قریب لے آئی جائے گی. یہ بھی ایک آنر ہے جو وہ دیا جا رہا ہے کہ وہ مہمانوں کی میزبانی کے لیے تیار اور سجی ہو کے خود قریب آ جائے گی. یعنی ان کو چل کے بھی نہیں جانا پڑے گا، وہ جہاں کھڑے ہوں گے وہیں سے ان کی جنت شروع ہو جائے گی. آپ یوں سمجھ لیجیے کہ اب ان کو جو ہے اس کی جو رونق ہے اور اس کا جو مقام ہے اتنا اعلیٰ، تو وہ وہیں سے جو ہے نا ان کو نظر آنے لگے گا. 2-3 اس کے معنی ہیں کہ ان کو دور سے وہ مقام بھی نظر آنے لگے گا. اور دوسری جو بات ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ جان لے گا یہ بھی دور سے، جیسے جنت کو جب دیکھے گا تو اس کو جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ ایسے مطلب نظر آنے لگ جائیں گی کہ وہ اس کو کیسے محسوس کرے گا، اپنے دل سے قریب. یہ بھی 2-3 معنی، ایک تو یہ کہ قریب لے آئی جائے گی، دوسرا یہ معنی ہے کہ دور سے جو نظر آ رہی ہوگی جنت، ہوگی تو تھوڑی سی دور چلنے کے لیے، لیکن اسے کیا لگے گا، سب کچھ اس کے دل سے قریب ہے. یہی سب تو اسے پتا تھا، یہی سب تو اس کے لیے تھا، اس سے بڑا سب نیچرل لگے گا، کوئی چیز انہونی نہیں لگے گی. اور اگلی جو بات ہے وہ کیا ہے کہ اس وقت ہر شخص کو معلوم چل جائے گا وہ کیا لے کے آیا. یہ وہ دن ہوگا کہ وہ جان لے گا کہ زندگی میں کیا اعمال میں نے کیے تھے. انجام آ گیا نا، دونوں کا انجام ہے، تو دونوں جان رہے ہیں کہ ہم کیا لے کر آئے. ہمارے لیے دوزخ کیوں ہے، ریزن پتا ہوگا، ہمارے لیے جنت کیوں ہے، ریزن پتا ہوگا. ایسے کوئی مان نہیں کر رہا ہوگا کہ او یہ کیا میرے ساتھ ہو گیا، یہ نہیں کوئی کہہ رہا ہوگا، کہہ ہی نہیں سکتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اتنا اللہ انصاف کرنے والا ہے نا. تو ایسی جو جنت میں جائیں گے تو وہ بھی شوق تھوڑی ہوں گے. یہی تو کہا نا کہ قریب لے آئی جائے گی، یعنی کیا مراد ہے، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا، ان کو اپنے دل سے قریب لگ رہی ہے. ان کو تو دل سے لگے گا کہ ہاں ہم نے تو قرآن میں اس کا ذکر پڑھا تھا، ہاں واقعی یہ ہے، ہمیں تو نام اعمال دے دیے گئے ہیں سیدھے ہاتھ میں، تو یہ تو الحمدللہ ہمارے لیے ہے. تو یہی چیز ہے کہ دونوں کو اپنا کیا کرایا سب کچھ سامنے رکھوا دیا جائے گا. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 15 سے لے کر اور 20 تک کر لیتے ہیں. فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوت عند ذی العرش مکین. نہیں، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جبکہ اس نے سانس لیا. یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے جو بڑی توانائی رکھتا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ. اچھا ایسا کرتے ہیں، اس کو نا 23 تک کر لیتے ہیں، یہ ایک ہی مضمون شروع ہو گیا ہے. متعن ثم امین وما صاحبکم بمجنون ولقد رآہ بالافق المبین. وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتماد ہے. اے اہل مکہ، تمہارا رفیق مجنون نہیں، اس نے اس پیغام بر کو روشن افق پر دیکھا ہے. اچھا اب یہ کہا جا رہی ہے پہلی بات کہ نہیں، پس نہیں میں قسم کھاتا پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، اور رات کی جبکہ وہ رخصت تھی. یعنی کیا مراد ہے، خنس جو ہے یہاں پہ ستارے کہا گیا، اور خنس کا مطلب ہوتا ہے پیچھے ہٹنے کے. تو یعنی مراد یہاں پہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ
تاروں کے پلٹنے اور چھپ جانے کی. یعنی یہ ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے جیسے کہ تاروں کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ دن میں جو ہے ظاہر ہے یہ نظر نہیں آتے نا، چھپ جاتے ہیں. تو ایک جو فینومینا ہے، جو ایک حقیقت ہے، اس کی ایک قسم کھا کے یہاں پہ ایک بات میں بات کو موقت کرنے کے لیے اور گواہی کے طور پہ تاروں کا ذکر کیا جا رہا ہے، جو کہ ایک حقیقت ہے. اور باقی اس میں کوئی الگ سے کچھ ذکر نہیں ہوتا. جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ گواہی کے لیے کھاتے ہیں، کیونکہ اللہ کی مخلوق ہے ساری، جس کی چاہے اللہ تعالیٰ قسم کھا لیں. اس میں کوئی عظمت کی بات نہیں ہوتی. یاد رکھیے گا کہ ستارے کوئی بہت بڑے عظیم ہیں کہ ان کو کوئی پوچھتا تھا تو ان کی بڑی عظمت ہوگی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 12 قسمیں کھائی ہیں. تو اور رات کی جبکہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب اس نے سانس لی. تو اگلا جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ تاروں کے پلٹنے کی، چھپ جانے کی، اور رات کی جب وہ رخصت ہوئی. اس کے معنی ہے لوٹ کر جانے کے. اس جو ورڈ ہے، تو یعنی مراد کیا ہے کہ رات آتی ہی کس لیے ہے؟ جانے کے لیے، لوٹ کر جانے کے لیے. تو اس کی بھی یہ بات یہاں پر امپورٹنس پتہ لگ رہی ہے کہ قسم کھائی جا رہی ہے کہ ایسی رات جو کہ کبھی ایسا نہیں ہوا اور قیامت تک ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا کہ رات جو ہے وہ گئی تو پھر کبھی پلٹ کے نہیں آئی. تو یہ بھی اللہ کا ایک قدرت ہے نا بہت بڑی، اس کا اظہار یہاں پر ہے. اور صبح کی جب اس نے سانس لیا. صبح کیسے سانس لیتی ہے؟ مراد یہ ہے کہ جب صبح کا ظہور ہوتا ہے تو رات کی جو چادر ہوتی ہے اس کے اندر صبح دبی ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے؟ جب صبح ہوتی ہے تو جب وہ چادر یعنی ہٹتی ہے تاریکی کی، تو کیا ہوتا ہے؟ صبح جیسے ایک سانس لیتی ہے، فریش ہو کے پوری جو کائنات ہے اس پہ صبح ہو جاتی ہے، سورج نکلتا ہے نا. یعنی وہ جو ایک قید میں ہوتی ہے نا رات کی، اس سے وہ نکل آتی ہے. تو اس نے سانس لی. ٹھیک ہے؟ وہ ایک وجود میں آ گئی ایک طرح سے. ایسا بچہ وجود میں آ کے کیا کرتا ہے؟ سانس لیتا ہے نا. اس طرح ذکر ہے. اور پھر دیکھیں آپ، سانس، صبح کی سانس یہ بھی ہوتی ہے کہ جیسے آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹتا جاتا ہے. آپ فجر کا ٹائم دیکھیں تو آپ نے نوٹ کیا نا، آپ کے اپنے گھروں میں بھی اور گھر کے باہر بھی چہل پہل آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی، شروع ہو جاتی. پھر آپ دیکھیں 9، 8، 9، 10 بجے تو اتنا شور سا محسوس ہونے لگتا ہے. کہیں باہر بچوں کی وینیں آ رہی ہیں، اسکول کی وین آ رہی ہے، ہارن کی آواز آ رہی ہے، آپ کے اپنے گھر میں آوازیں آ رہی ہیں، دودھ والا آ رہا ہے اس کی آواز آ رہی ہے، اخبار پھینک کے کوئی جا رہا ہے اخبار والے کی آواز آ رہی ہے نا. چہل پہل، ایک سانس، ایک زندگی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. اور اگلی بات، اب یہ بات کرنے کے بعد قسم، یہ تمام کھانے کے بعد کہا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے. یعنی کیا مراد ہے؟ قول تو اللہ کا ہے لیکن لے کے کون آیا ہے؟ جبریل علیہ السلام. تو ان کی امپورٹنس یہاں بتائی جا رہی ہے کہ یہ قول لے کر جبریل علیہ السلام آئے ہیں، جو کہ بہت بزرگ پیغامبر ہیں، بڑی ان کی عزت ہے جو کہ یہ پیغام لے کر آئے، جو بڑی توانائی رکھتے ہیں. یعنی مراد یہ کہ جو کام جبریل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا انہوں نے اس کو بہت ہی احسن طریقے سے ڈسپلن اور کمٹمنٹ کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھایا، اور ان کے اندر طاقت بھی بہت زیادہ ہے. عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہیں، وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے. یعنی مراد جبریل علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ کے نزدیک بھی وہ امین ہے. روح امین، میں نے آپ کو بتایا جب بھی قرآن میں ورڈ آتا ہے جبریل علیہ السلام کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ بہت بڑا آنر ہے ان کے لیے، کیونکہ انہوں نے جو ہے اللہ نے ان کو سلیکٹ کیا کس کام کے لیے؟ وحی کے نزول کے لیے. تو اس لیے ان کی عزت عرش میں بھی ہے اور وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے. کون ان کا حکم مانتا ہے؟ دیگر فرشتے ان کے انڈر ہیں اور وہ اتنے آنریبل ہیں. یعنی ایک یہاں پر گواہی بھی ان کی دی جا رہی ہے کہ آپ امید بھی نہیں کر سکتے، اللہ نہ کرے کہ وہ اس کلام میں کوئی خیانت کرے، کوئی کلام وہ کم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے. تو یہ بہت بڑا جو ہے ان کا آنر ہے یہاں دیا گیا. وہ با اعتماد ہے. اگلی ان کی کوالٹی بتائی جا رہی ہے مطمئن ثم امین. یعنی اے انسانوں اس بات پہ یقین کر لو کہ جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں جب یہ کلام ہم نے بھیجا ہے تو وہ اتنا، ہم نے ایسے بندے کا سلیکشن کیا ہے، ایسے یعنی کہ فرشتے کا، کہ جو کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ کبھی بھی کوئی آیات میں کمپرومائز یا کمی بیشی کر دیں. تو یہاں کیا کس کی کوالٹیز ہمیں پتہ چل رہی ہیں؟ جبریل علیہ السلام کی. اور اس کے بعد جو بات بتائی گئی، اس کے ساتھ ٹاپک ذرا چینج ہو رہا ہے، وہ یہ کہ آپ کا رفیق مجنون نہیں. اچھا، میں اگر بظاہر ابھی آپ سے کہوں، آپ کو میں نے یہ جملہ جو بولا کہ ٹاپک چینج ہو رہا ہے، بظاہر آپ کو لگے گا، ٹھیک ہے، میں نے اس لیے بولا تھا یہ بات
اگر آپ اس کو لنک کریں تو بتائیے آپ کیسے آپ لنک کریں گے؟ اگر کوئی کہتا نہیں ٹاپک تو چینج نہیں ہو رہا، وہی ہے، کیسے کہے گا بتائیے؟ پہلے میں پڑھ دوں، ایک منٹ، ابھی میں نے پڑھا نہیں نا. تمہارا رفیق مجنون نہیں اور اس نے اس پیغام بر کو روشن افق پر دیکھا ہے. بتائیے میرا اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا آپ کو کچھ اور لگ رہا ہے؟ میں نے کہا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، آپ بتائیے چینج ہو رہا ہے نہیں ہو رہا؟ اچھا اب میں صحیح بات بولوں، ٹاپک چینج نہیں ہو رہا، کیسے بتائیے؟ ٹھیک ہے، بالکل ایگزیکٹلی. میں نے آپ کو صرف اس لیے بات بتائی تھی کہ اس کے اوپر بڑی بحثیں ہیں کہ قرآن میں ربط نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ میں اب آپ کو ربط بتا رہی ہوں کہ اس سے زیادہ ربط کیا ہوگا. پوری ابھی دیکھیں ہم نے جبریل علیہ السلام کی تعریف سنی نا، اللہ تعالیٰ بار بار فرما رہے ہیں کہ تم یقین کر لو کہ جو یہ کلام آیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہو سکتا، وہ بڑے بااعتماد ہے. تو اب دیکھیے کیا بات بتائی جا رہی کہ اے کافروں، مراد اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے کافروں، اے مشرکوں، تم لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام لگاتے ہو کہ ان کو کوئی جنون ہے، جو ان کے زبان سے یہ قرآنی آیات نکلنے لگتی ہیں، تو انہوں نے تو اس پیغام بر کو جبریل علیہ السلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور ہم نے ابھی ان کی کمٹمنٹ کی، ان کے بڑے مقام کی، اور ان کے یعنی کہ ان کے اعتماد کی، ان کی ہم نے تمہیں تو کتنی ساری دلائل دے دی، پھر بھی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریزی کہتے ہو، دیوانہ کہتے ہو. کتنا ربط ہے آپ دیکھیں. ٹھیک ہے، اگر میں ایسے الگ سے پڑھوں لٹرلی آپ یقین کریں یہی لگے گا اس کا کوئی ربط ہی نہیں، یہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا جا رہا ہے، پیچھے جبریل علیہ السلام کی، یہ تو بات ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ادھر جبریل علیہ السلام کی بات. تو یہ ربط نا اس کے اندر سے اگر آپ تلاش کریں، قرآن پورا قرآن ربط میں، ہمارا اپنا جو سمجھ ہے نا وہ اس کو ڈویژن کر دیتی ہے، ادروائز ہر آیت میں ربط ہے. اب اس کے بعد یہ جو بات ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے خود دیکھا جبریل علیہ السلام کو. بخاری میں حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی یہ بات کہ میں نے 2 مرتبہ جبریل علیہ السلام کو ان کی اپنی اصلی حالت میں دیکھا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ان کی عظیم ہستی زمین اور آسمان کے درمیان ساری فضا پہ چھائی ہوئی تھی. کین یو امیجن کتنی بڑی زمین اور آسمان ہے. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی یہ بات کہ میں نے جب جبریل علیہ السلام کو دیکھا افق پر تو وہ ان کے 600 بازو تھے، اور وہ پورے افق پہ چھائے تھے. یعنی اگر اتنے ٹائم پر نا ایٹ اے ٹائم آپ آسمان دیکھ رہے ہیں اور یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے نا، کچھ ادھر کچھ ادھر کے، پورے پہ بس جبریل علیہ السلام تھے، آسمان ختم ہو گیا تھا آنکھوں کے سامنے سے. تو آپ امیجن کریے، اچھا خاصا بڑا آسمان ہم دیکھ لیتے ہیں نا، اتنے یعنی کہ ہیوج ان کی پرسنالٹی تھی. دوسری بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ معراج کے موقع پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تھا، جبریل علیہ السلام کو. سورہ نجم میں بھی اس کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ دلیل بھی ہمیں مل گئی یہاں کہ اللہ تعالیٰ نے ادھر دے دی کہ یہ کوئی بھی کہیں سے بھی اللہ نہ کرے کوئی اس میں دیوانگی کی بات نہیں جو تم نکالتے ہو. آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 24 سے لے کر اینڈ تک کر لیتے ہیں. وما ہوا علی الغیب بدنین وما ہوا بقول شیطان الرجیم فأین تذهبون ان ہوا الا ذکر للعالمین لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہے، اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں. پھر تم کدھر چلے جا رہے ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک رب العالمین ہی نہ چاہے. اب پہلی بات یہ کہ وہ غیب کے معاملے میں پہنچانے میں بخیل نہیں، یعنی یہ کہ تم اس بات کے اوپر یقین کر لو کہ جو کچھ بذریعہ وحی جبریل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے جاتے ہیں وہ من و ان ایگزیکٹلی جو ہے آگے پہنچا دیتے ہیں، نہ کوئی اس میں وہ بخل کرتے ہیں، نہ تعلیمات میں کمپرومائز کرتے ہیں، نہ ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے، نہ کوئی ان کے اندر بزدلی ہے کہ وہ ڈریں کسی سے کہ وہ احکامات نہ بتائیں. تو تمام احکامات وہ پہنچاتے ہیں، پلس یہ نہ اجرت کے لیے، نہ نذرانے کے لیے، نہ کسی اور طریقے کے لیے. تو مراد اس سے کیا بات بنتی ہے کہ قرآن میں جو جنت اور دوزخ کا ڈسکرپشن ہے
قیامت کا ڈسکرپشن ہے، قبر کے بارے میں احوالات ہمیں ملتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں دیگر اقوام کے بارے میں پتہ چلتا ہے، موت کے بعد کا ذکر ہے، واقعات ہیں، کیا ہوگا، یعنی حشر کا میدان، پل صراط. تو سب کچھ ایگزیکٹلی اللہ ہی کا قول ہے، اللہ ہی کا یہ کلام ہے. اس پر تم ایمان لے آؤ کہ تمہارے دل میں یہ ڈاؤٹ نہ رہے کہ قیامت کے دن پتہ نہیں ایسا ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں ایسا وقت آنا بھی ہے کہ نہیں ہے، پتہ نہیں یوں ہم اٹھائے جائیں گے کہ بھی نہیں، قیامت کے دن پتہ نہیں سورج اور چاند ایسے نیچے گریں گے بھی کہ نہیں، جھڑیں گے بھی تارے کہ نہیں، کیا پتہ. ایسے تو نہیں لگتا، یہ لگتا ہے ایسے ہی سب چلتا رہے گا. واقعی ایسے ہی لگتا ہے نا. اس وقت ہم یہ سب بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جب سورج کو تو ہم کہتے ہیں اچھا ایسا دن آئے گا، 1 منٹ کے لیے نا ڈر جاتے ہیں نا کہ اچھا ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ جو ہے ختم ہو جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. ورنہ تو ایسے زندگی جب تک چلتی چلتی انسان کیسے لیتا ہے، فور گرانٹیڈ لیتا ہے. کتنی آپ دیکھیں نا، ہم میں سے کتنی دفعہ موت کو تو پھر بھی میں کہتی ہوں قرآن پڑھنے والوں کو موت تو خیر یاد اکثر آتی ہے، لیکن قیامت کا خیال کتنوں کو آتا ہے؟ سچ بتائیں، آتا ہے کسی کو؟ بہت کم آتا ہے نا. اور اگر کسی کو آتا ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے. ہاں الحمدللہ. چلیے پڑھ کے بھی گھر میں یاد تو رہے نا. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی میں کہہ رہی ہوں قبر سے بھی ڈر لگتا ہے، مرنے سے بھی، کیونکہ بیمار بھی ہوتا ہے آدمی، کبھی کچھ ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے، لوگوں کو بھی مرتا دیکھتا ہے نا. لیکن قیامت کا تو ہم نے ایسے بھی سمجھا ہوا ہے نا، جیسے ہم یوں کہتے ہیں ہم کون سا جئیں گے قیامت تک، ٹھیک ہے تو نہیں جئیں گے کوئی بات نہیں، نکلیں گے تو قبر سے نا، فیس تو کرنا ہے. تو اس کا نہیں خیال آتا. سچ بات ہے نا، حقیقت ہے واقعی. جو موسٹلی ہے مرنے کا تو چلے کہتے ہیں نا قرآن والوں کو تو کچھ زیادہ ہی آتا ہے، ان کو تو سب کہتے ہیں نا سیڈسٹ ہیں، روتے ہی رہتے ہیں. الحمدللہ تو بہت اچھی بات ہے. تو چلیں سب سے بڑا یہی فائدہ ہو گیا نا قرآن پڑھنے کا، جہاں دیگر اور فائدے ہیں تو یہ کوئی کم فائدہ ہے؟ اچھی بات ہے، یہی ہونا چاہیے، یہی چیز ہونی چاہیے کہ ہم ہر وقت اپنے کو ریلیٹ کرتے رہیں کہ ایکچولی تو ہم وہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اے انسان تو تیزی کے ساتھ آگے چلا آ رہا ہے میری طرف، ہے نا. فَقَدْهَنْ فَمُلَاقِي قَدْهَنْ فَمُلَاقِي، تیزی سے تو ہماری طرح ملاقات کرنے کے لیے آ رہا ہے. تو واقعی وہی بات ہے نا کہ ہمیں ہر وقت ایک دل میں یہ خیال اس چیز کا ہونا چاہیے. تو اسی کا یہاں پر ذکر ہے کہ یہ جو ہے جو کچھ بھی یعنی یہ تمام تعلیمات دی ہیں انہوں نے جبریل علیہ السلام نے آ کے، تو ان میں سب کچھ حقیقت ہے. یہ بتانا مقصود ہے کہ تم یہ نہ سمجھ لو کہ میں نے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دلیل در دلیل بار 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 اللہ تعالیٰ مختلف طریقوں سے ایکچولی اس قرآن کے بارے میں موقع کرا رہے ہیں کہ اس کا لانے والا بھی سچا، جس کے اوپر نزول کیا گیا وہ بھی سچا. تو تمہیں کس چیز کا شک ہے؟ پھر تم کیوں نہیں مان کے دیتے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے یہ خام اور خیالی کی بات ہے؟ ورنہ یہ میرا اپنا کلام ہے. اگر میرے کوئی فرشتے میں اللہ نہ کرے کوئی ڈیفیکٹ ہوتا، میرے رسول میں کوئی نعوذ باللہ ڈیفیکٹ ہوتا، تو میں تمہیں اویئر کر دیتا. اس کی بات اتنی مانو، اتنی نہ مانو، بتا دیتے نا اللہ تعالیٰ. تو یہ ایک طرح سے نا ہمارے ایمان کو بڑھانے کے لیے یہ آیات ہیں. ورنہ کس کو نہیں پتا؟ آپ بتائیں نا. اتنا ڈسکشن کیا جا رہا ہے جبریل علیہ السلام، سب کو پتا ہے، ہمیں تو سب کو رٹا ہوا ہے جبریل علیہ السلام قرآن لائے کافی ہے ہمارے لیے. اللہ تعالیٰ موقع کرا رہے ہیں اس کانسیپٹ کو، کیونکہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ کیسے جبریل علیہ السلام وہی لائے اور اللہ نے ایک ذریعہ بنایا ان کو. اس کا ذکر ہے یہاں دراصل نا. تو بہرحال بتا یہی ہے کہ ان میں سے جو فریضہ رسالت ہے اس کی ذمہ داری کا جبریل علیہ السلام کو بخوبی علم ہے. تو تم یہ امید ان سے نہ لگاؤ کہ وہ یہ کلام جو ہے وہ نہیں پہنچائیں گے یا انہوں نے اس میں کوئی کمی کی، نعوذ باللہ. اس کے بعد جو بات بتائی گئی وہ یہ کہ یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے. تم کدھر جا رہے ہو؟ یعنی تم نے کیا سمجھا ہے کہ اچھا اب آپ یہ یاد رکھیے گا یہاں پر بھی ہم اگر ایک دم سے کہیں کہ یہ کیا شیطان کا ذکر ہونے لگا، ٹھیک، اس کا بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے. کفار جو ہے وہ اس کلام کو کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر شیطان آتے ہیں. ان کا شیطان ان کو یہ پتہ نہیں کیا سکھاتا ہے، اور یہ اپنے منہ سے نا ایسے قرآن کی یہ آیتیں نکالتے ہیں اور کہتے ہیں مجھ پہ وحی آ گئی. یہ بھی ان کا اعتراض تھا. تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یہاں پہ کہ یہ کوئی شیطان کا قول نہیں ہے. اور واقعی حقیقتاً ایک بات بتائیے کہ واہ بھائی، اگر شیطان ایسی حق کی اور سچائی کی اور راز بازی کی اور ہدایت کی باتیں کرتا ہے تو کمال ہے. پھر شیطان کا کام کیا یہ ہے کہ انسان کو شرک سے نکالے،
اور اس کو سود سے روکے اور اس کو بے حیائی اور فحاشی سے نکالے. قرآن میں تو آتا ہے, اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں یہ بات بتائی. تو یہ کیسا شیطان ہے کہ جس کا تم دعویٰ کر رہے ہو کہ جو کہ انسان کو کہہ رہا ہے کہ بھائی تم اسکاٹ فری نہیں ہو, تمہارا امتحان ہے, تمہیں تو آگے جا کے اپنا حساب کتاب دینا ہے, تمہیں نامہ اعمال کھلیں گے, دیکھو قیامت یہ دن ہے, ایسا دن آنے والا ہے, ایسے ساری چیزیں جھڑ جائیں گی, یہ کائنات میں ایسا دن ختم ہو جائے گا. تو واہ بھائی یہ تو پھر بڑا اچھا نعوذ باللہ شیطان اگر یوں دیکھا جائے تو یہی بات یہاں پر اس چیز کو بھی موقت کیا جا رہا ہے کہ تمہاری کتنی بے وقوفی کا تمہاری یہ بات ہے کہ شیطان ہو کے بھی کبھی کوئی شیطان تم نے ایسا دیکھا ہے کہ جو کسی کو صراط مستقیم کے سفر پہ لے کے جائے. قرآن تو کھول کے دیکھو تو پہلے سٹیپ سے لے کے آخری سٹیپ تک شرک کا رد ہے. اللہ کی توحید کو موقت کیا, پہلی آیت سے لے کے آخری تک آپ دیکھیں اللہ کی توحید کو موقت کیا گیا. تو یہ کہاں سے شیطان کا قول ہو گیا جو تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتنا بڑا الزام لگا رہے ہو؟ پھر تم کدھر جا رہے ہو, یہ بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا. یعنی یہ کہ دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے, بیسٹ بینگ ہے, اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. اس کا یہ کام نہیں ہے کہ جدھر لوگ منہ اٹھا کے جا رہے ہیں وہ بھی منہ اٹھا کے چل پڑے. اس کی اپنی سوچ ہونی چاہیے, اس کو اپنی ورتھ پتہ ہونی چاہیے کہ میری ایک ورتھ ہے, میری ایک اپنا, میں ایک انڈیپینڈنٹ بینگ ہوں, میری ایک سوچ ہے, میری سوچ کے مطابق اللہ سے بڑی کوئی دنیا میں ہستی نہیں, میری سوچ کے مطابق اللہ سے زیادہ کوئی اس کا حقدار نہیں کہ میں اس کی اطاعت کروں, اللہ سے بڑھ کے کوئی ہستی نہیں کہ جس کے لیے میں اپنی جان تک قربان کر دوں. دنیا کیا چیز ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک میری سوچ ہونی چاہیے, یا میرے اندر یہ عقل ہونی چاہیے. اور اگر نہیں عقل ہے تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم کدھر جا رہے ہو, دس از آل یو تھنک اباؤٹ. اتنے تم جس کو کہتے ہو کہ ڈم ہو, اتنے تم بے وقوف ہو, اتنے تم کم عقل ہو کہ تم نے تو اپنی ورتھ ہی نے جانی. تم تو دنیا کے سحر کا طلبگار ہو کے رہ گئے نا, بجائے جنت کے طلبگار بنتے. تو یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اور ایک اور مطلب اس سے یہ ہے کہ تمہاری کون برین سٹارمنگ کر رہا ہے, کون تمہیں بہکا رہا ہے, کس کے پیچھے چل کے تم نے اپنی زندگی اور اپنی دنیا اور آخرت اور سب کو تم تباہ کر رہے ہو. آگے کیا بات بتائی گئی, یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے, تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پہ چلنا چاہتا ہے. یعنی مراد یہ کہ یہ نصیحت ہے کیا, یہ قرآن, یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, سب کے لیے فلاح اس کے اندر موجود ہے. یہ ایک یاد دہانی ہے, ایک ریمائنڈر ہے, ایک نصیحت ہے. جو اس کو قبول کرے گا وہ اپنی دنیا سنوارے گا, جو اپنا تزکیہ کرے گا اس کی دنیا بہتر ہوگی, اس کا لائف اس کی امپروو ہوگی. اور دوسری بات کیا ہے کہ تم جو اس راہ راست پر چلنا چاہتا ہے وہ اس نصیحت کو قبول کر لے. یعنی کیا بات ہے, چوائس ہے. لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ ہدایت جو ہے وہ ہر وقت تمہارے دروازے پہ نہیں کھڑی رہے گی کہ تم نے جو ہے نا کہا جب چاہا ہدایت کو اندر بلا لیا. کیا آج کل موڈ اچھا ہے, ہدایت کو اندر بلا, آ جائیں چل 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, گھر میں بھی بڑے ٹھیک ٹھاک ہوئے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد موڈ خراب ہو گیا, ہدایت کو باہر نکال دیا, گیٹ لاسٹ, بہت ہو گیا, بہت نمازیں پڑھ لی, بڑے دنوں سے مہندیاں نہیں اٹینڈ کی, اب سب کچھ کرو, ٹھیک ہے. تو یہ جو لوگ کھیل بناتے ہیں نا ہدایت کو کہ بھائی آج چلی گئی کل پھر آ جائے گی, تو یہ کوئی نا کھیل تماشا نہیں ہے یہ زندگی کے ساتھ. اللہ تعالیٰ جانتا ہے اس چیز کو. تو ہدایت جو ہے نا وہ ہر وقت نہیں کھڑی رہے گی کہ اگر تم نے 1-2 دفعہ تمہارے ساتھ ایسا ہوا کہ تمہیں چلو جانے کے بعد ہدایت دوبارہ مل گئی, تو یہ ہر وقت کا کیس نہیں ہے. یہ ایک دفعہ ایسا بھی ہو سکتا ہے تمہیں وارن کرنے کے لیے کہ تم بلاؤ ہدایت کو, پھر وہ نہ آئے, روٹ جائے ایسی. تو اسی کا ذکر یہاں پہ کیا جا رہا ہے کہ جو بھی اس راہ راست پر چلنا چاہے تو اپنی ہے تو چوائس, لیکن چوائس سے تم اپنے بارے میں خود یہ فیصلہ کر لو کہ اس چیز کو تم نے کتنے دل سے ایکسپٹ کیا. کیوں؟ کیونکہ آگے جو بات ہے وہ یہ کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک رب العالمین نہ چاہے. یعنی مراد یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھنا کہ آج تم نہیں چاہتے اور تم یہ کہتے ہو کہ کل جب میرا جی چاہے گا تو میں کر لوں گا, تو یاد رکھنا کہ اللہ کی مشیت اور توفیق کے بغیر تم چاہو بھی بعد میں کبھی تو تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی. ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک اللہ کی مرضی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنی مرضی سے جو ہے لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چنتا ہے, ان کے اندر جب خیر دیکھتا ہے تب چنتا ہے.
لیکن اگر کسی مہمان کی آپ بار بار ناقدری کریں، جیسے ہدایت اگر ایک مہمان ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، جیسے وہ روٹ کے چلی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ہدایت کی توفیق اسی کو دیتا ہے جس کے اندر طلب ہوتی ہے. اور جو چالاک بن کے ہدایت کو بار بار اس کو ڈیلے کرتا ہے، بار بار ریجیکٹ کرتا ہے، تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر ہدایت بھی اسے ریجیکٹ کر دیتی. تو کام کرنے کا کام کیا ہے، جیسی ہدایت ہے انسان اس کو فوراً آگے بڑھ کے گریب کر لے، ڈیلے نہیں کرے، ٹائم ویسٹ نہیں کرے، ڈبل مائنڈیڈ نہ ہو، بار بار سوچے نہیں اس کے بارے میں. یہ کوئی سوچنے کی بات ہے؟ اللہ کی طرف آنے کے لیے کوئی استخارہ کرنے کی ضرورت ہے؟ میں تو لوگوں کو جانتی ہوں کہتے ہیں سود کی نوکری چھوڑے نہ چھوڑے ہم استخارہ کر رہے ہیں، قرآن کا کورس کریں نہ کریں اس کے لیے ہم استخارہ کر رہے ہیں. استخارہ ایسے نیک کاموں کے لیے نہیں کیا جاتا، یاد رکھیے گا ایک بات. اور یہ چیز انسان کو مس گائڈ کر دیتی ہے، کیونکہ ایسے لوگوں کے لیے آپ کو میں یہ بالکل ایک سچا واقعہ بتا رہی ہوں. ایک صاحب ہے، انہوں نے یہ سود کے لیے استخارہ کیا تھا. ان کا یہ ایسا استخارہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہاں اس میں یہ انڈیکیشن ہے کہ میں سود کی نوکری کرتا رہوں. وجہ کیا تھی بتائیے، کیا وجہ ہے؟ نہیں نہیں، وہ تو نفس تو ہوگا، نفسانی خواہش بھی ہوتی ہے، خواب ہوتا ہے. بات یہ ہے کہ ان کو استخارہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، مس گائڈ ہو گیا نا. اس لیے مس گائڈ ہو گیا کہ یہ کوئی استخارہ کرنے کا کام ہے. کس کو نہیں پتا سود حرام ہے، اس میں استخارہ کرنے کی کیا بات ہے؟ تو یہی بات یہاں پر یاد رکھیے گا کہ اسی بات کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کی آفر آ گئی ہے، اب آنکھیں بند کر کے اس کو قبول کر لو، اللہ پہ ٹرسٹ کرو. پائلٹ پر بھی تو تم ٹرسٹ کرتے ہو، وہ جہاز اڑاتا ہے جب. ڈاکٹر پہ بھی ٹرسٹ کرتے ہو جب وہ تمہیں دوا لکھ کے دیتا ہے. کیا کرتے ہیں بعض دفعہ، آپ چاہیں نہ چاہیں، بعض دفعہ ایسے ایسے علاج ڈاکٹر بتا دیتے ہیں کہ انسان کو لگتا ہے اس دوا کے اتنے سائیڈ افیکٹس ہیں یا اس ٹریٹمنٹ کے اتنے سائیڈ افیکٹس ہیں، لیکن انسان کرتا ہے نا، مجبوری کے بنا پہ کرتا ہے کہ ڈاکٹر کہہ رہا ہے بھائی صحیح کہہ رہا ہوگا، کیا کریں، جیسا کہہ رہا ہے کرنا پڑتا ہے، نہ بادن نہ خواستہ. تو ٹرسٹ کرتے ہیں نا. تو اللہ تو ان سب سے بڑھ کر جو ہے نا اتنی بڑی ذات ہے کہ جس کو اس طرح آدمی نگلیکٹ اگر کرتا پھر رہا ہے. تو اسی کا ذکر یہاں پر ہے. اور ایک اور بھی بات ہے، یہ جو ہے نا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اس کا ایک اور معنی بھی لیا گیا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 56 میں آتا ہے، انکا لا تہدی من احببتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیت ہے جس میں یہ بات آتی ہے کہ بے شک اگر آپ چاہیں بھی تو جن سے آپ محبت کرتے ہیں آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے. تو یہ بھی عنصر یہاں پہ موجود ہے کہ جو بات آ رہی ہے نا، ہوگا وہی جو چاہے، اللہ چاہے گا. تو بعض دفعہ یہ چیز ہر ایک پر پوری اترتی ہے کہ بہت سے رشتے، بہت سے آپ کے اپنے رشتے دار، آپ کے نیبر، آپ کے جان پہچان کے لوگ، کچھ ویسے ہی لوگ کہ جن کو آپ کو بڑی امید ہوتی ہے کہ یہ بڑا جو ہے دین کی طرف آ جائیں گے، آپ کی مرضی سے نہیں آپ ان کو دین پہ لا سکتے. ہوگا کیا جو اللہ چاہے گا. اچھا، اللہ، یہ بات تو ہے اللہ چاہے گا، لیکن اللہ نے ان کے لیے کیوں نہیں چاہا یہ بتا دیجیے. کیونکہ انہوں نے نہیں چاہا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آیت ہے، آپ جس سے محبت کریں ضروری نہیں ہے کہ آپ انہیں ہدایت دے سکیں. یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، تو آپ سوچیں ہمارا اور آپ کی کیا بات ہے. تو بات یہ یہاں پر یہی ہے کہ دیکھیں انسان اپنا ورتھ پہچانے. اور یہ جو بات ہے یہاں پر کہ جب یہ جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، تو یہ جو ہم دنیا کے سحر میں گرفتار رہتے ہیں اور دنیا والوں کے لیے جیتے ہیں، دنیا والوں کے لیے مرتے ہیں، تو یہ انسان اچھی طرح سے جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اپنا غلام بنا کے بھیجا ہے. عبد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلام. عبد الرحمن، ٹھیک ہے نا، اللہ کا بندہ. تو ہم اللہ کے غلام بنائے گئے ہیں اور اس لیے دنیا میں بھیجے. ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم اور لوگوں کے غلام بن کے بیٹھ جائیں یا اپنے نفس کی غلامی کر لیں. ہم نے بیسکلی اس دنیا میں یہی طریقہ اپنا لیا، یا تو اپنے غلام بنے رہتے ہیں اپنے نفس کے، یعنی آمین ٹو سے، اور نہیں تو کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کے غلام ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اگر آپ مجھے بتائیے کہ اگر ویسے سچ بات، ایک بات میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی آپ فرض کر لیے جیسے معاشرے کے پیچھے جو لوگ چلتے ہیں نا، معاشرے کے لیے جیتے ہیں مرتے ہیں، بہت بڑی ایک چنک ہے ہمارے معاشرے کا، بہت میجورٹی میں لوگ ہیں جو معاشرے کے لیے جیتے ہیں، خاص طور پہ شادی بیاہ کے مواقع پہ بڑی اچھی طرح یہ بات اندازہ ہوتا ہے انسان کو، فلاں کیا کہے گا فلاں. آپ یہ بتائیے اگر کوئی شادی بیاہ کا موقع ہو اور آپ جو ہے سوچ رہے ہو کہ میں کیا کروں، میں سیگریگیشن کیسے کروں، اور میں جو ہوں پیسے زیادہ خرچ کیسے نہیں کروں، اور مہندی کیسے نہیں کروں، یہ نہیں کروں وہ نہیں کروں، مجھے تو فلاں کا دیکھنا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے.
تو ویسے ہی آپ کو فون آئے اور آپ کس سے مشورہ کریں اپنے خاندان میں، اور وہ آپ کو کہیں نہیں نہیں آپ تو یہ بھی کریں یہ بھی کریں فلاں بھی کریں فلاں بھی کریں، اس کے بعد وہ آپ سے ایک سوال کریں کہیں کہ آپ آ جائیں میرے گھر، آپ میری نوکرانی بننے کو تیار ہیں؟ تھوڑی دیر سوچیے گا میں نے کیا بولا ہے بتائیے، تو کیا کہیں گے آپ؟ دو جواب ہے نا، پہلا بتائیے اس پر کیا ہوگا، ری ایکشن کیا ہوگا، کیا آپ میری نوکرانی بننے کو تیار ہیں؟ نہیں بنیں گی آپ، نہیں بنے گی نا، لیکن میں آپ کی نہیں بات کری، لیکن معاشرے میں لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جب ابھی ابھی بیٹھ کے رو رہے تھے نا، میں نے اسی لیے آپ کو تمہید باندھی تھی کہ رو رہے ہیں کہ یہ نہیں کیا یہ نہیں کیا، تو وہ فلاں وہ یہ کہیں گی وہ یہ کہیں گی، ٹھیک ہے، آپ سے کوئی بڑی ظاہر برادریوں میں یہی ہوتا ہے نا، کوئی بڑے لوگ ہوتے ہیں نا انسان سے، انہی سے امپریس ہوتا ہے، ابھی انہی کا ہی فون آ گیا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا نہیں آپ یہ بھی کریں آپ کیا کہیں گے، جی جی بالکل 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 آپ نے صحیح فرمایا، صحیح، آخری میں انہوں نے ایک جملہ بولا، اب اچھا ایسا کریں سب بات مان لیا میری نوکرانی بھی آپ بن جائے، تو اس وقت کے کتنا بڑا ری ایکشن آئے گا، کوئی مانے گا؟ یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں، تو کیا ہوگا اس وقت ان کو چار سنا دیں گے اور فون بھی رکھ دیں گے اور کہیں گے میں تو شکل بھی آپ کی نہ دیکھوں اور آپ نے مجھے کیا سمجھا، یہ سب سنائیں گے نا، کیونکہ اب تو انا پہ وہ لگ گئی چوٹ لگ گئی، لیکن ویسے کیا کر رہی تھی آپ تھوڑی دیر سوچیں، یہی کر رہی تھی، نوکرانی ان کی غلامی بنی ہوئی تھی، اور کیسی غلام، پیسے بھی کوئی نہیں دے رہی وہ، ٹھیک ہے جی، ایگزیکٹلی، اس حد تک بالکل، بہت ہم نے وہ جملہ نہیں استعمال کر رہے، لیکن حقیقت یہ پیسے بھی نہیں مل رہے ساتھ، بھائی دیکھیں نا، ایسے تو دنیا میں وہ اچھی ہماری ماسی ہے جو آ کے جھاڑو پوچھا کرتی ہے، اچھے خاصے پیسے لے کے جاتی ہے مہینے میں، یہ تو پیسے بھی نہیں دے رہی ہیں، پھر بھی ان کے پیچھے خوار ہو رہے ہیں، ہمارا ہی فائدہ ہے بالکل، اللہ دیکھیں نا، اللہ کا تو غلام بھی اعلیٰ، کیا اعلیٰ اللہ جنت اپنے غلام کو دے گا، وہ تو نام ہے غلام، ابد کا عربی میں مطلب غلام ہوتا ہے، ادروائز اللہ کا غلام کوئی معمولی آنر نہیں ہے بھائی، بہت بہت بڑا آنر ہے، اور اسی لیے ہم بھیجے گئے ہیں، ہمیں اللہ کا غلام بننا ہے، کہ کن چکروں میں ہم لگ گئے ہیں، کبھی کسی کے کبھی کسی کے کبھی کسی کے، اور وہ بھی اگر آپ یہ دیکھیے کہ وہ مطلب ہمیں مل کیا رہا ہے ان کے غلامی کر کے، مل کیا رہا ہے، چند ان کے تعریفی جملے، اور وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ کتنا بھی آپ دنیا جو ہم بار بار بات کرتے ہیں آپ کھپ جائیں، پھر بھی وہ آپ کو برا بھلا ہی کہیں گے، کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے، کہیں گے کہ اور کم فنکشن رکھے، ادھر ڈنڈی مار دی ادھر پیلا جوڑا نہیں رکھا، ڈیکوریشن اچھی نہیں کی فلاں نہیں کی، پھر بھی کوئی دنیا دار جو انسان ہے نا وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا، وہ تو سیٹسفائی ہوتا نہیں، دنیا والا جو دنیا سے محبت کرتا ہے نا اس کا اینڈ نہیں ہوتا ہوس کا، تو وہ تو اپنے بارے میں بھی جتنا سیٹسفائی نہیں ہوتا، جتنا کیا کم کیا، تو وہ تو آپ کی بھی ڈیکوریشن اور آپ کے بھی پیسے اڑانے کو کم سے کم ہی سمجھے گا، کہے گا کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے، تو کیا ملا آپ کو، وہ کہتے ہیں نا جو وہی جو چیز ہوتی ہے کہ نہ جو کچھ بھی نہیں، مطلب آپ کے ہاتھ آیا ہے کہ جو اصل اللہ بھی گیا، یعنی اللہ سے آپ کا رشتہ بھی گیا، اور جو جس انسان کے پیچھے وہ کام کیا وہ بھی آپ کو برا بھلا ہی کہہ رہا ہے، نہ اس کے سامنے آپ کی کوئی عزت بنی اور بنے گی بھی نہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو کوئی انسان اپنے آپ کو لوگوں کے حوالے کرتا ہے تو اللہ بھی اپنا جو ہے ہاتھ اس پر سے ہٹا کر اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، وہ تو پھر لوگوں کے ہی آگے غلام، جیسا بھی بشرا نے کہا کہ وہ تو لے کے پٹے کی طرح پھر لے کے لوگ اس کو گھومتے رہتے ہیں، تو یہ وقت اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا تھا، یہ تو ہمارا کام نہیں تھا دنیا میں آنے کا، ہمیں تو اللہ کو بلند کرنا ہے، اللہ ہمیں جتنا کہ ہم زمین پہ ہی پڑے رہیں سجدے میں ڈلے رہیں، تو وہ حق ہم اللہ کا ہے کہ اللہ کے لیے ہم ایسی چاکری کریں، اور اللہ کی چاکری اللہ کی غلامی میں فائدہ ہی فائدہ، فائدہ ہی فائدہ، دنیا میں بھی فائدہ آخرت میں بھی فائدہ، جنت میں بھی عیش، کیا نہیں ہمارا رب ہمیں دے رہا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ دوسروں کی چاکری کریں، اور نفس کے بھی لوگ کم غلام بنتے ہیں، آپ یقین کریں ہماری تو جو پاکستانی مینٹیلٹی ہے نا وہ تو لوگوں کی زیادہ لوگوں کی چاکری میں لگتی ہے، نفس کے تو کم کرتے ہیں، یہ تو ویسٹرن کانسیپٹ ہے ایکچولی، نفس کی جو چاکری کرتے ہیں نا یہ تو ویسٹرن ہے، وہ تو آپ کو پتا ہے نا کہ وہ لیونگ ٹوگیدر بھی، illegitimate بچہ بھی، وہ تو آپے سے باہر ہے نا، وہ تو کہتے ہیں جو ہمارا دل، ان کو تو لوگوں کی پرواہ بھی نہیں، ہم تو اس میں کھپ گئے ہیں، ہم مسلمان، ہمارا تو یہ پرابلم بہت ہے، انڈیا کے بھی مسلمان ان کو بھی یہ حال دیکھ لیجئے، آپ بنگلہ دیش کے مسلمان ان کا بھی حال دیکھ لیجئے، تو نفس پرستی سے زیادہ، کیونکہ ہم اپنے اتنا نفس کے لیے نہیں جیتے اپنی مرضی کے لیے، جتنا یہ تو انگریز جیتا ہے، وہ تو شراب پی رہا ہے ساری رات پیتا رہے گا، دل چاہ رہا ہے،
نشا کر رہا ہے ساری رات کرتا رہے گا، دل چاہ رہا ہے، تو یہاں ہوں گے نفس پرست، میں نہیں کہہ رہی، بٹ میجورٹی پیپل پلیزر جو مسلمانوں کا ایک پرابلم ہے. چلیں الحمدللہ مکمل ہوا.